बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। रोज़े आशूर हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में तन्हा रह गए। आप बेजार मददगार कोई भी बाकी ना बचा जो आपकी मदद करता। मैदान करबला में इमाम अलैहिस्सलाम के प्यारों, अजीज़ों और असहाब के जनाजे ही जनाजे पड़े थे। ख़याम से गिरिया व नाला की सदाएं बुलंद हो रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में सदाए नुसरत बुलंद करते हुए फरमाया, है कोई हर में रसूलुल्लाह की हमायत व दिफा करने वाला है, कोई अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हमारे इस्तिग़ासा पर लब्बैक कहने वाला, कोई है जो रसूल ज़ादियों की हमायत व दिफा करे। आपका ये इस्तिग़ासा इस कदर दिलसोज था कि जब अहले हरम ने सुना तो फूट फूट कर आपकी गुर्बत पर रोए। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमा में आए और बाआवाज़ बुलंद कहा, या सकीना तो, या फातिमा तो, या ज़ैनबो व या उम्मे कलसूम अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ए सकीना, ए फातिमा, ए ज़ैनब, ए उम्मे कलसूम, तुम पर मेरा आखिरी सलाम हो। मेरी और तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात है। अब दुख, दर्द और मुसीबतें झेलने की तुम्हारी बारी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू टपक रहे थे और आप मुसलसल रो रहे थे। बीबी ज़ैनब ने कहा, खुदा आपकी आंखों को ना रुलाए, आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब, मैं किस तरह गिरिया ना करूं? थोड़ी देर बाद तुम्हें रतन बस्ता असीर करके दुश्मनों के दरमियान फिराया जाएगा। मैं अपने लिए गिरिया नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी असीरी को याद करके रो रहा हूँ। अहले हरम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम को सुनकर बुलंद आवाज़ से गिरिया किया और फरियाद बुलंद की, अलविदाओ अलविदाओ अलफिराको अलफिराको, ये विदा, जुदाई और फराक का वक्त है। इस दौरान में सैयदा सकीना अपने वालिद के पास आई और बुलंद आवाज़ से कहा, ए बाबा, क्या आप मौत की तरफ जा रहे हैं? आप मुझे किसके भरोसा पर छोड़कर जा रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी नूर चश्म, जिसका कोई यार मददगार ना रहा हो, वो किस तरह अपने आप को मौत की सुबुरत ना करे। लेकिन याद रखो, सकीना बेटी खुदा की रहमत और नुसरत दुनिया और आखिरत में हमारे साथ रहेगी। बेटी, क़ज़ाए इलाही पर सब्र करो और शिकायत ना करो। दुनिया एक गुज़रगाह है, लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाला घर है। हज़रत सकीना ने अर्ज़ किया, बाबा जान, हमें हमारे जद्द अमजद के शहर मदीना में पहुंचा दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कतार परिंदे को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो अपने मकाम पर बैठेगा और इस्तराहत करेगा। बीबी सकीना ने गिरिया किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सैयदा सकीना को गले लगाया, उनकी आंखों से आंसुओं को साफ किया और फरमाया, ऐ सकीना, मेरी शहादत के बाद आपके गमों और दुखों और दर्दों में और इजाफा हो जाएगा। जब तक मेरी रूह मेरे बदन में है, तुम मेरे दिल को हसरत के आंसुओं के साथ मत जलाओ। जब मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मेरी लाश पर आकर गिरिया करना। यौम आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अहले हरम को अलविदा कहना बहुत मुश्किल था। इमाम मज़लूम जब अपने फर्जंद
امام زین العابدین کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ سید سجاد لیٹے ہوئے ہیں اور بیماری شدید ہے۔ جب امام سجاد نے اپنے والد کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھے۔ آپ بیماری کی شدت سے ناتواں تھے، لہٰذا اپنی پھوپھی زینب سے فرمایا مجھے سہارا دیجیے کیونکہ فرزند رسول خدا تشریف لائے ہیں۔ امام نے اپنے بیمار بیٹے کی احوال پرسی کی اور آپ نے حمد خداوندی بیان فرمائی۔ اس وقت امام سجاد نے بابا سے پوچھا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ جب آپ نے یہ سوال کیا تو جناب زینب گلوگیر ہو گئیں اور اپنے بھائی پر نگاہ ڈالی کہ بھلا کیا جواب دیتے ہیں، چونکہ امام مظلوم نے اس خوف سے کہ بیٹے کے مرض میں اضافہ نہ ہو جائے حضرت عباس کی شہادت کی خبر انہیں نہ دی تھی۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تمہارے چچا عباس شہید ہو گئے ہیں اور فرات کے کنارے ان کے بازو قلم کر دیے گئے ہیں۔ امام سجاد نے شدید گریہ کیا یہاں تک کہ غش فرما گئے اور جب ہوش میں آئے تو اپنے دوسرے چچاؤں کے بارے میں پوچھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ تب سید سجاد نے پوچھا میرے بھائی علی اکبر، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسوجا اور ظہیر ابن کین کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان خیموں میں مردوں میں سے میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں بچا۔ امام سجاد نے شدید گریہ کیا اور اپنی پھوپھی زینب سے فرمایا میری تلوار اور میرا عصا اٹھا لائیے۔ امام حسین نے فرمایا یہ چیزیں کس لیے مانگ رہے ہو؟ عرض کیا میں عصا کا سہارا لوں گا اور تلوار سے فرزند رسول کا دفاع کروں گا۔ امام حسین نے انہیں منع کیا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا اے میرے بیٹے تم میری پاکیزہ ترین ذریت، بہترین عطرت اور ان عورتوں اور بچوں کے لیے میرے جانشین ہو۔ بس آپ علیہ السلام نے سید سجاد کے ہاتھ کو پکڑا اور بآواز بلند فرمایا اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رقیہ، اے فاطمہ، میری بات سنو اور جان لو کہ میرا یہ فرزند تم پر میرا جانشین ہے اور یہ واجب الاطاعت امام ہے۔ روایات میں موجود ہے جب امام حسین علیہ السلام جہاد و قیام کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت قیام میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے امام سے کہا ہم پیاسے ہیں، ہمیں پیاس سے بلک رہے ہیں۔ امام نے ان بچوں سے فرمایا آپ کچھ دیر کے لیے صبر کریں، میں آپ کے لیے ابھی پانی لاتا ہوں۔ جب امام علی مقام ہاتھ خون سے لت پت واپس خیموں میں آئے تو وہ چھوٹے بچے آپ کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے لیے پانی لے آئے ہیں؟ امام علیہ السلام سے ان بچوں کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی، وہ پیاس سے کمرائے ہوئے تھے اور پانی کے لیے ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بے کسی کا اظہار کیا اور قیامت تک کے آنے والے شیعوں کو یاد کیا اور فرمایا اے میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم کو تسلی دی، صبر و استقامت کا حکم دیا اور دعا مانگی کہ پروردگار تم کو دشمنوں کے ہاتھ سے نجات دے اور تمہاری عاقبت اچھی بنائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام خیام سے باہر آئے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے ذوالجناح کو چلنے کا اشارہ کیا، لیکن ذوالجناح ایک قدم بھی نہ بڑھا
بلکہ اس نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی 4 سالہ بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور رو رو کر کہہ رہی ہے، اے گھوڑے، صبح سے جو بھی میدان جنگ میں گیا واپس نہ آیا، تو میرے بابا کو لے کے نہ جا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی سکینہ کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر آئے اور پیار کیا۔ جناب سکینہ نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان، آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں اور میرے ساتھ یتیم بچوں کی طرح پیار کریں، تاکہ میں دیکھوں کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بیٹھے، آپ نے سیدہ سکینہ کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کے سر پر شفقت و نوازش کا ہاتھ پھیرا، بچی کو بہت پیار کیا اور انہیں تسلی دی، پھر انہیں خیمے کی طرف واپس پلٹایا اور کہا، بیٹا صبر کرنا۔ امام حسین علیہ السلام اس حال میں میدان جنگ کی طرف چلے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، دل دنیا سے قطع تعلق کر چکا تھا اور آپ تیزی سے شہادت اور لقائے پروردگار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کی بیداری اور دکھ، دن کی گرمی اور سواری، بھائیوں، بیٹوں اور عزیزوں کے غم، پیاس کی شدت، زخموں کے درد، گرمی کی تپش اور ساتھیوں کے فقدان کے باوجود رجس پڑا اور دشمنوں کو جنگ کے لیے للکارا، اور جو کوئی اس فرزند حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ کے سامنے آیا اسے جہنم رسید کیا۔ آپ نے 30,000 افراد پر حملہ کیا اور منافقوں کو قتل کر رہے تھے، اور آپ کی تلوار کی صد میں جو بھی آتا آپ اسے قتل کر دیتے، بلکہ اگر کسی کے سلب اور کسی کی چند آئندہ نسلوں سے بھی کسی مومن یا محب کے پیدا ہونے کی امید ہوتی تھی تو آپ اسے چھوڑ دیتے اور قتل نہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ فرزند رسول نے یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، یاد رکھو کہ یہ دنیا ایک فنا ہو جانے والی چیز ہے، یہ لوگوں کے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ اے لوگو، کیا تم اسلام کے اصولوں کو جانتے ہو اور تم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد حساب لیں گے، تو پھر بھی تم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے لوگو، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فرات کا پانی اس طرح چمک رہا ہے جیسے سام کا شکم چمکتا ہے؟ اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا سے یہود و نصارہ، یہاں تک کہ کتے خنزیر تو پانی پی رہے ہیں، لیکن آل رسول پیاسی مر رہی ہے۔ امام حسین شدت پیاس اور مسلسل جنگ لڑنے سے کمزور ہو چکے تھے۔ آپ خیام حسینی کے قریب آئے تاکہ کچھ وقت کے لیے آرام کریں۔ اچانک دشمن کی طرف سے ایک پتھر آیا جو امام کی پیشانی پر لگا، جس کی وجہ سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ امام نے اپنی قمیص کے دامن سے خون کو صاف کرنا چاہا تو اس وقت یزیدی سپاہی نے ایک سا شبہ زہر آلود تیر چھوڑا جو آپ کے سینہ اقدس پر پیوست ہو گیا۔ اس وقت امام نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پھر آپ نے سر آسمان کی طرف بلند کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، تو جانتا ہے کہ یہ ایسے انسان کو قتل کرتے ہیں جس کے علاوہ روئے زمین پر فرزند رسول کوئی نہیں ہے۔ آپ نے تیر کو پیشانی سے نکالا تو خون کا فوارہ
پھوٹ پڑا۔ لشکر سعد نے آپ پر اس قدر نیزوں اور تلواروں کے وار کیے کہ آپ کا بدن مبارک چھلنی ہو گیا۔ ابن شہر اشوب نے امام محمد باقر سے نقل کیا ہے کہ 3020 سے زیادہ نیزے، تلواریں اور تیر آپ کے جسم اطہر پر لگے، اور روایت میں ہے کہ بدن مبارک پر 360 زخم آئے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ 1900 زخم لگے۔ عمر سعد نے آواز دے کر کہا، حسین کی طرف بڑھو اور ان کا کام تمام کر دو۔ شمر ملعون امام حسین کے پاس پہنچا اور گستاخی کے ساتھ سینہ امام پر بیٹھ گیا، اور امام علی مقام کی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لی اور اپنی تلوار سے امام حسین پر 12 ضربیں لگائیں یا 13 ضربیں، اور سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر دیا۔ اہل لشکر نے 3 مرتبہ بلند آواز میں تکبیر کہی۔ اس وقت زمین لرز گئی اور مشرق و مغرب میں کپکیر اندھیرا چھا گیا، اور لوگ لرزہ و برآمد ہو گئے۔ آسمانی بجلی بار بار کڑکتی تھی اور آسمان سے تازہ خون برسا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب زلجنا واپس خیمے میں آیا تو خالی زلجنا کو دیکھ کر بیبیاں رونے لگیں۔ بیبیوں نے زلجنا کے گرد حلقہ باندھ لیا اور خیام حسینی میں ماتم شروع ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔